जी नाज़रीन, खुशामदीद। कैपिटल वॉच में आपका होस्ट अदनान हैदर। बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला हो चुका, बाकी दो मराहल रह गए, सिंध और पंजाब में दूसरा और तीसरा मरहला। दूसरे मरहले की तैयारियां शुरू पर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तवानाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बल्दियाती इंतखाबात का भी जिक्र किया। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज हुकूमती फैसलों पर एतमाद का इजहार किया प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने, और इस तरह उन्होंने साथ में ये भी ज़रूर कहा कि अवाम ने हालिया जो फेज़ गुजरा बल्दियाती इंतखाबात का, पंजाब के हवाले से जो उन्होंने बात की, उसमें बल्दियाती इलेक्शन में हुकूमत का साथ देकर अवाम ने साबित कर दिया है कि अवाम हुकूमत के साथ है और अवाम हुकूमत के तमाम जो इक़दामात से उनसे खुश है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गुज़श्ता 2.5 साल में अहम अहदाफ हासिल किए हैं, और जिसका सबूत उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में नून लीग की भरपूर हिमायत और सबसे ज़्यादा कामयाब जमात रही पंजाब में, इस बात का सबूत है कि अवाम हुकूमत के साथ है। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी बल्दियाती इंतखाबात को अहमियत देते हुए उन पर बात की आज की कॉन्फ्रेंस में, और अगले 2 मराहिल पर भी उन्होंने बात की, एतमाद का इजहार किया कि नेक्स्ट 2 मराहिल जो हैं भरपूर अंदाज से पाया तकमील तक पहुँचेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के मराहिल के बाद कई एक इशूज़ पर बात की गई, लेकिन जो जनरल इलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा धांधली और नकाइस थे वो कम नज़र आए इन इलेक्शंस में। और अगले 2 इलेक्शन में जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि मज़ीद बेहतरी और इस्लाहात की ज़रूरत है, वो क्या होंगी, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। कंवर साहब खुशामदीद। और फाफन से हमारे साथ होंगे सरवर बारी साहब, खुशामदीद। पिछली मुलाकात भी सेम इसी दिन हुई थी, लेकिन सियासतदानों के चुंगल में हम फंसे तो हम बात नहीं कर सके। आज हम इस पर तफसीली बात करेंगे। कंवर साहब, आपसे शुरू करूंगा मैं। हमने पहले फेज से पहले एक आपसे बाकायदा पूरा इंटरव्यू किया था आपका, जिसमें हमने बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया था। तो पहला मरहला गुजर गया, आप इस पे एतमाद है आपका कि बहुत ज़्यादा उस पर कोई एतराज़ नहीं किया गया? लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ठीक है, पहला मरहला हो गया, उसमें बेशुमार तफावत भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर नहीं थी, लेकिन इसमें सबसे अहम बात नजर ये आ रही है कि अगर आप तमाम जायजा लें जी, और हमारे दोस्त सरवर बारी साहब भी आपको इस बारे में आप कहेंगे, बताएंगे आपके तमाम अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बात सबसे बड़ी नजर ये आई है कि हुक्मरान जमात पर आवाम ने आदमी तावन का मुजाहरा किया, आदमी तावन किया। इसमें तमाम जो 50% से ज़्यादा तो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। लेकिन वैसे नून लीग का कहना यह है कि वो आज़ाद उम्मीदवार उनके अपने हैं, वो उनकी अपनी मुनाफत की बात कर रहे हैं। अपनी बात यह है कि वो कैसे हो गए, जब आपको टिकट नहीं दिया, आपने उनको इस अहली नहीं समझा कि वो आइंदा इंतखाब में आपके टिकट होल्डर बने, तो वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो गए। और लोगों ने जो वोट दिया ना, लोगों में बड़ा होना चाहिए सियासी शौर भी, और जमहूरियत की रूह के मुताबिक लोगों ने वोट दिया कि ये लोग गैर जानदार हैं, इनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, किसी पार्टी ना होने की वजह से उनको एक आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से कामयाब। आप कह रहे हैं कि हमारी जो जनरल पब्लिक है उसका एतमाद सियासी पार्टियों की बजाय आज़ाद उम्मीदवारों पर है, तो इसका मतलब बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती होने चाहिए। गैर जमाती इस लिहाज से कि अब अगर ये आपको हुक्मरान जमात के अपने मफादात के तहत जाते हैं, ये जमहूरियत की रूह नहीं है, ये मफाद प्रस्ताना उनका एक होगा सोच कि वो हुक्मरान जमात में शामिल हो जाएं। अब अगर हुक्मरान जमात का ये कहना कि ये हमारे आदमी थे, इस बात तुमने मुनाफत की इस कौम के साथ, तुमने धोखाबाजी की, तुमने दियासादी की, तुमने फरेब किया एक आज़ाद खड़ा करने के बावजूद, और इसके साथ आप शामिल कर रहे हैं। तो अब लोगों के अंदर ये शौर पैदा होना चाहिए कि जो आज़ाद उम्मीदवार अगर कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो बाकायदा एहतजाज करें, उनके घरों पे जाके घिराव करें, उन पर मुतालबा करें। आप कहें कि आज़ाद उम्मीदवार बगैर पार्टी के अलग, हाँ तो ठीक है, आज़ाद उम्मीदवार अपने आज़ाद उम्मीदवार। बारी साहब, आप कंवर साहब किस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि आपका तो फील्ड एक्सपीरियंस भी, आपकी टीम ने काम किया होगा इस इलेक्शन के दौरान, क्या ये बात आप इससे एग्री करेंगे कि जो हुकूमती जमात थी वो खातिर खा कामयाब नहीं रही और अवाम का एतमाद ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब रहा? देखिए, पहली बात तो ये है, ये हमें जानना चाहिए कि अगर आप अदाद व शुमार पर नज़र डालें तो इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि सबसे बड़ी जमात जो है उभर के सामने आई है पंजाब में, वो PMLN है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें कि कितने लोगों ने इलेक्शन लड़ा और कितने जो हैं मुंतखब हो गए, तो उसमें फिर PMLN ज़्यादा नहीं है। फिर जो आज़ाद उम्मीदवार PTI और दूसरी जमातें हैं, उनको अगर आप उनकी फिगर निकालेंगे तो आपको वो पलड़ा ज़्यादा भारी नज़र आएगा, यानी कि अवाम की बड़ी अक्सरियत ने उधर वोट दिया है, जो कि आज़ाद की तरफ चला जाता है, आज़ाद और दूसरी पार्टियां। ठीक है, तो
یہ بہت ضروری ہے کہ اس دونوں کو ایک توازن کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک. لیکن میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیے، بات یہ جو قمر صاحب نے بات کی ہے وہ بہت ہی اہم ہے. ٹھیک ہے. کہ سیاسی قیادت جو ہے، جب ہم کہتے ہیں رہنما، سیاسی رہنما، تو وہ قوم کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، قوم کو بگاڑنے کے لیے نہیں ہوتے. ہمارے رہنما تو اگر نہیں، یہ بڑا ایشو ہے. اس لیے پاکستان کا آج کرائسس ہے کہ ہر چیز ہم فوج سے کرواتے ہیں. ہم نے کہا فوج کی موجودگی میں الیکشن ہونے چاہیے، فوج موجود ہو وہاں. مطلب ابھی بھی یہ اس طرح کے مطالبات آ رہے ہیں. اگر آپ نے کرپشن کے کیسز پکڑنے ہیں پھر آپ فوج کو یوز کریں. آپ نے کراچی میں امن قائم کرنا ہے تو فوج کو ویسے ہم بلائیں. نے پچھلے پروگرام میں قمر صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے تو ایگری نہیں کیا تھا کہ فوج کو نہیں لانا چاہیے. نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی رہنما جو ہے وہ قوم کو کوئی ڈائریکشن لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے رہنمائی یعنی کہ راہ دکھانی ہے قوم کو. لیکن اگر وہ رہنما جو ہے وہ اس طرح کی منافقت کریں جیسے کہ قمر صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، تو پھر وہ رہنمائی نہیں کر رہے، ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، قوم کو منافقت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جیسے ابھی چھانگا مانگا ہوا ماضی میں، اور پھر کیا کچھ نہیں ہوا ہوتا رہا. ابھی بھی جو ہے وہ خرید و فروخت ہوگی، ہارس ٹریڈنگ ہوگی، اور اس کے مقاصد کیا ہیں. ٹھیک ہے. مقاصد اس کے جو ہے وہ بہت پرسنل ہے. اگر کوئی بڑا مقصد ہو تو چلو بندہ کہتا ہے چلو جی ایک بہت بڑا مقصد ہے، اس کے لیے تھوڑا سا ایک چھوٹے اصول کی قربانی دینی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں جو آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ عوام کا اعتماد ہے. قمر صاحب نے کہا اعتماد ہوتا تو 50% جو ہے تقریباً آزاد امیدوار نہ جیتتے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ عوام کا اعتماد نہیں ہے حکومت پہ؟ نہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کا اعتماد نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بہت کمپلیکس بات ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ ملا کے کیا ہے کہ یہ اتنی سادہ یہ بلیک اینڈ وائٹ کا ایشو نہیں ہے. یہ وہ اپنی مرضی کریں گے، انٹرپریٹ کریں گے. ہم جو ایکڈیمکس ہیں یا غیر جانبدار لوگ ہیں وہ اس کو اور طرح دیکھیں گے. تو ان کا بھی رائٹ ہے، وہ کہیں جی ہم عوام نے ہمیں حق دیا، ظاہر ہے وہی جیتیں گے. لیکن اس میں ایک اور بڑی بات ہے، جو لوگ بلا مقابلہ منتخب ہو کے آ گئے ان کی بڑی اکثریت جو ہے وہ رولنگ پارٹی سے تعلق رکھتی ہے. سندھ میں آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ بالکل نہیں، اس کا ثبوت موجود ہے، ہم ماننے کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ثبوت ریکارڈ پہ ہے نا. تو ٹھیک ہے، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب جو وہاں تو سندھ میں تو 90% کے لگ بھگ جو لوگ جیتے ہیں بلا مقابلہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور یہاں جو ہے ان کا پی ایم ایل این کے ساتھ ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ مطلب یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. ہم بھی اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ریکارڈ نکالیں. کیوں ملتان میں ایک جو امیدوار ہے اس نے 4:10 پہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے، وہ ہی واز دی اونلی کنٹیسٹنٹ اگینسٹ پی ایم ایل این، اور جو اس کے کاغذات مسترد ہو گئے. وہ اب لے کے گیا جج صاحب کے پاس، دیکھیں جی میرے پاس میں نے تو 4:10 پہ کیا ہے، آپ نے جو نہیں، آپ نے لیٹ کاغذات جمع کروائے تھے اس لیے آپ کو نکال. بھئی میرے پاس ثبوت ہے. اب کیا فیصلہ ہوا ہے مجھے نہیں معلوم. مطلب اس طرح کے بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کر کے آپ لوگوں کو بلا مقابلہ. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے سر، میں آپ کی جانب آؤں گا کہ انتخابات جو ہیں وہ شفاف ہوئے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ اس مرحلے میں جو غلطیاں ہوئیں وہ اگلے میں نہیں ہوں گی. وہ تو غلطیاں تو انہوں نے ہمیشہ کہنا ہے. جیسے کہ انکوائری کمیشن نے کہا کہ تقریباً 40-45 پوائنٹ دیے انہوں نے کہ بھی آپ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، شارٹ کمنگ ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم آئندہ شارٹ کمنگ دور کر لیں گے. اب پہلا مرحلہ آ گیا، شارٹ کمنگ دور نہیں ہوئی، بیلٹ پیپر بھی غلط چھپ گئے. وہ تو آج انہوں نے معذرت بھی کی ہے، ہزار افسوس بھی کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لوگ باقاعدہ آپ کے ڈاکو چور ڈاکو جو تھے وہ انہوں نے نامنیشن پیپر سیپٹ ہو گئے، وہ الیکٹ بھی ہو گئے اور جیل سے ہو گئے. اس سے بڑی الیکشن کمیشن پہ کیا حرف آئے گا کہ آپ نے نامزدگی جو پیپر تھے نامنیشن پیپر کی اسکروٹنی کرتے وقت نہیں دیکھا گیا کہ اب یہ لوگ کون ہیں، کیسے آپ کے اپائنٹ ہو گئے، کیسے الیکٹ ہو گئے. یہ اتنا بڑی انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس کبھی سلیکشن کرائیٹیریا نہیں رہا. سر آپ کے پاس پہلے مرحلے کی کمپریہنسو رپورٹ ہے جو فافن نے تیار کی، وہ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے کہ جو پولنگ عملہ ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو پورا پروسیس انہوں نے ڈالا سمجھایا. اس میں بہت واضح طور پر ہے کہ جو مبصرین ہیں، مشاہدہ کار ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ دیکھیں. پولنگ اسٹیشن کھلنے سے پہلے لے کر 7:30 بجے سے لے کر جب تک کہ وہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اور پھر ریزلٹس تیار ہو رہے ہیں. ٹھیک، فارم 11 تک ہمیں ہمارے جو مبصرین ہیں ان کو بہت ساری جگہوں پر، بڑی جگہوں پر ان کو اجازت ہی نہیں دی گئی کہ وہ کاؤنٹنگ کے پروسیس میں بیٹھیں.
جبکہ لکھا ہوا ہے یہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو اس دن بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ 31 کو انتخابات ہیں, صبح 7:30 بجے پولنگ شروع ہونی ہے, اور 30 کی آفٹر نون تک ہمیں ایکریڈیشن کا لیٹر ہی نہیں دیا تھا الیکشن کمیشن نے. فائنلی جو ہے ایک سکینڈلس قسم کا جو ہے وہ انڈرٹیکنگ لی گئی مدثر رضوی سے, وہ اگر اخباروں میں چھپے دکھائی جائے تو میں سمجھتا ہوں سکینڈل لسٹ اس میں کیا تھا. اس میں دیکھیں آپ ایک شخص کو مطلب آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ پرسنل گارنٹی دے اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے کے لیے کہ جی میں ذمہ دار ہوں سب کے لیے. مطلب یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا. مطلب ایک ادارہ تو دیتا ہے انڈرٹیکنگ دے, لیکن آپ اپنے عملے کی سیکیورٹی کی گارنٹی کیسے دے سکتے؟ سیکیورٹی تو ریاست کا کام ہے. کیا الیکشن کمیشن کو نہیں پتا کہ جو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ریاست کا کام ہے؟ لیکن اس کے لیے ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ فوج کو طلب کریں. نہیں, فوج کو ریاست کا حصہ ہے نا فوج. تو پھر فافن کے ساتھ فوج نہیں عدنان صاحب, فوج ریاست کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے 73% پولنگ اسٹیشن سینسٹیو ڈکلیئر کر دیے. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے سینسٹیو ڈکلیئر کیا ہے تو پھر آپ ڈپلائمنٹ کریں, سیکیورٹی دیں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, پھر الیکشن والے سے ایک دن پہلے مطلب شام کو ہمیں وہ لیٹر ملا ہے, انہوں نے وہ لیٹر سرکولیٹ کیا یا نہیں کیا. بہت ساری جگہوں پر جو ہے ہم نے تقریباً, میں آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہوں کہ ہم نے 1013 مبصرین ڈپلوائے کرنے تھے. ہمیں جو ایکریڈیشن کارڈ ملے وہ 757 کے ہیں, اور اس میں سے تقریباً 300 سے زیادہ کارڈ وہ ہیں جو ہمیں صبح 11 بجے جبکہ آدھی پولنگ گزر چکی ہے, وہ سارا کچھ ہو گیا. دوسری بات, ایک منٹ, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کی ریٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. فیصل آباد کے ڈی آر او نے کہا یہ لیٹر جس نے دیا ہے اسے جا کے آپ کارڈ لے کے آئے. اچھا ٹھیک ہے. ایک ڈی آر او جو ہے, ہاؤ ڈیئر اے ڈی آر او کین چیلنج the letter of his boss. تو اس کا مطلب ان لوگوں کو تو آنے نہیں دیا گیا جنہوں نے, ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. اچھا, آج مجھے فون آیا ہے فیصل آباد سے کہ ایک آر او نے کہا میرے پاس تو کارڈ پڑے ہوئے تھے, تو ڈی آر او نے کیوں نہیں مجھے کہا کہ میں آپ کو کارڈ دے دوں. لاہور سے منگوایا رات 12 بجے کارڈ. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب آر اوز کے پاس کارڈ پڑے ہیں, ڈی آر او نہیں کہہ رہا کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے دینے نہیں ہے. جب ہم نے پریشر بلڈ اپ کیا تو اس نے کہا میں 3 دوں گا. پھر اور پریشر بلڈ اپ کیا, اس نے صبح لے لے لاہور سے کارڈ آ رہے ہیں. کیا ڈی آر او کو خبر نہیں ہے کہ آر او کے پاس, سارے آر اوز کے پاس کارڈ پڑے. لاہور میں بھی یہی ہوا, ہمیں جتنے کارڈ 6 ڈسٹرکٹ آؤٹ آف 12 ڈسٹرکٹس ان پنجاب, 6 ڈسٹرکٹس میں ہمیں کارڈ لیٹ دیے گئے ہیں یا کم دیے گئے ہیں. تو صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کی ریٹ جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں, کیا پھر ہمیں شک کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے. اس کا مطلب فافن کو 50% الیکشن پہ ایکسیس ہی نہیں دیا گیا, روکا گیا, پوری طرح کوشش کی. گورنر صاحب جب ایک ایسی آرگنائزیشن کو جس کو ہمارے الیکشن کمیشن نے ایکریڈیشن دیا ہے کہ آپ الیکشن کی شفافیت کو دیکھیں, اور ان کو اندر ہی نہیں جانا دیا جاتا, 50% کارڈ ہی نہیں دیا جاتا, اور میجورٹی کو وہ جو کاؤنٹنگ ہے وہ نہیں دیکھنے دی گئی. پنجاب میں, سندھ میں نہیں ایسا ہوا, دن میں نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں ایک باقاعدہ انہوں نے جو ان کا تھا نا, ایک خفیہ سیل بنایا ہوگا نا کسی نے بھی, اور الیکشن سیل جو بنایا, یا 2013 بھی انہوں نے بنایا تھا ایک خفیہ سیل, اسی طرح خفیہ سیل اس کی ہدایت ملی ہوئی. لیکن یہ بات ہے تو وہ یاد ہوگا سر باری صاحب کو بھی کہ 2008 کے انتخابات ہوئے تو اس وقت بھی ہمارے جتنے ڈی آر او تھے انہوں نے باقاعدہ انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ کارڈ نہیں دیں گے. انہوں نے 25,000 کارڈ کی ڈیمانڈ کی تھی. تو ہم نے پھر ڈائریکٹ آرڈر کر دیا تھا کہ الیکشن کمیشن کا جو بھی آفیسر ہے اس ضلع کا وہ کارڈ جاری کر سکتا ہے. ان کو یاد ہوگا 19,000 کارڈ ملے, ہم نے 19,000 کارڈ دیے, باقی 7,000 باقی 25,000 کارڈ ہم نے تقسیم کروائے, 19,000 ان کو بھی دے دیے, باقی بھی دے دیا, کسی کو شکایت نہیں ہوئی. اب جو مرحلہ پیش آیا, جو یہ ڈی آر او باقاعدہ ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, ان کو دیا گیا وہ اشارہ کہ ان کو آپ کو اندر نہیں آنا دینا تاکہ ہم اسٹفنگ کر سکیں. جب تک ان کے نمائندے وہاں نہیں پہنچے ہوں گے پولنگ اسٹیشن پر تو وہاں اسٹفنگ ہوئی ہوگی نا, خطرہ تو ہے. ایک اور بڑی بات ہے, یہ جب نے ہر اس معاملے میں گورنمنٹ کی ایک عجیب و غریب ان کی ٹرمنالوجی ہے. ہمارے ہاں جو ہوتا تھا ایک حساس پولنگ کا ہوتا تھا, مطلب کہ آپ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کنٹرول کر لیں. انہوں نے اس حساس پولنگ اسٹیشن یہ فائدہ اٹھایا کہ اندر پولیس چلی گئی, انہیں کہا کہ پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہیں, ان کے باہر نکال دیا کہ بھئی تمہارے پاس آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے, تمہارے پاس جو لیٹر آیا ہے پولنگ ایجنٹ کا وہ غلط ہے, وہ جعلی ہے. ان کو دھمکایا اور باہر نکال دیا. جب باہر نکال دیا تو پولنگ اسٹیشن پر پولیس کا قبضہ ہو گیا.
جو مرضی انہوں نے کاروائی کی. تو یہ ایک پولیس اورینٹڈ ایسا ہوا ہے، یہ ایسا ہوا ہے. پہلے مرحلے میں کیوں سر ہوا؟ نہیں دیکھیے میں لاہور میں تھا، میں خود لاہور میں تھا. 30 کو میں فیصل آباد میں رات تک رہا تاکہ یہ مسئلہ جو ڈی آر او صاحب ریفیوز کر رہے تھے تھوڑا پریشر بلڈ اپ کیا. پھر میں لاہور گیا. لاہور میں نے بہت سارے دیہی علاقے کا وزٹ کیا. دیہی علاقے میں پائے جانے والے پولنگ اسٹیشن دیکھے. میں نے کہا شہر میں تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ پولنگ ایجنٹ باہر بیٹھے. باہر بیٹھا ہے یا باہر نکال دیا گیا ہے؟ باہر بیٹھا ہے. اس کو پوچھا بھی آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کو تو اندر ہونا چاہیے. جو وہ ان کی جو ویڈیو ہے ان کی ویب سائٹ پہ پڑی ہے اس میں دکھایا ہے کہ اگر ہم ایسے بیٹھے ہیں تو سامنے ہونے چاہیے پولنگ ایجنٹ. اور دوسرا یہ ہے تو جب اس سے پوچھا اس نے کہا مجھے تو باہر نکال دیا انہوں نے کہا آپ کا تو کام ہی اندر کوئی نہیں ہے. اچھا آپ باہر بیٹھ گئے. میں باہر بیٹھ گیا ہوں. تو میں نے کہا آپ ضد کرتے کیونکہ آپ نے تو پولنگ ایجنٹ آپ نے تو آبزرو کرنا سارا پروسیس. میں کیسے ضد کر سکتا ہوں؟ میری کیا مجال ہے؟ اچھا جب میں اندر گیا پریزائڈنگ افسر سے پوچھا بھی آپ کے کدھر ہے پولنگ ایجنٹ؟ اس نے کہا باہر بیٹھے ہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ وہ تو اندر ہونے چاہیے. اب اس کا مطلب بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. جب میں نے یہ کہا تو وہ ان کو اندر لے کے آ گئے. ٹھیک ہے. اور پھر تقریباً ہر پولنگ اسٹیشن میں جہاں میں گیا 15 سے 20 پولنگ اسٹیشن تو میں نے خود وزٹ کیے. وہاں اندر پولیس مین کھڑا ہے. پولیس مین کا کیا کام ہے؟ الیکشن جہاں ووٹنگ ہو رہی ہے، کاسٹنگ ہو رہی ہے. جی ہاں اس کمرے میں. دوسری بات یہ ہے 3 پولنگ اسٹیشن پہ میں نے خود دیکھا کہ وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو جو بیلٹ پیپر کی وہ دستی ہوتی ہے. جی ہاں بیلٹ پیپر کاؤنٹر فائل اور وہ سب پہ مورے لگائی جا رہے ہیں. لگے ہوئے ہیں سب کے خود لگا رہے ہیں. مورے لگا رہے ہیں. مورے لگانا ضروری ہے لیکن آپ صرف لگا سکتے ہیں جب آپ نے پرچے وہ بیلٹ اس کو دینا ہے ووٹر کو. یہ نہیں ایڈوانس میں آپ 2 کاپیاں فل کر دیں اس پہ سائن بھی کر دیں. اس کا مطلب اگر کوئی نہیں آئے گا تو آپ بعد میں انگوٹھا لگا کے تو ڈال دیں گے. اس ٹائم تو ویریفیکیشن بھی نہیں ہو سکتی نا انگوٹھے کی. ویریفیکیشن میں نے کہا یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اس میں کیا عرض ہے؟ میں نے کہا بھئی جب ووٹر آئے گا تو اس کے سامنے آپ سائن کریں گے، اس کے سامنے آپ سٹیمپ لگائیں گے. آپ پہلے سے نہیں کر سکتے. اچھا مجھے تو نہیں پتا. تو میں نے پریزائڈنگ افسر وہ اسسٹنٹ تھا میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ذرا رش ہے اس وقت اس لیے ہم نے ذرا جلدی میں کر دیا. اچھا یہ کئی جگہوں پہ ہو رہا تھا. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کس کے آرڈر پہ ہو رہا تھا لیکن یہ ہو رہا تھا. اس کو فافن نے آبزرو کیا. یہ بے ضابطگی نہیں ہے. پولیس کی موجودگی بے ضابطگی نہیں ہے. ہمیں پولنگ پروسیس کو پوری طرح نہ دیکھنے دینا یہ بے ضابطگی نہیں ہے. ہمیں جو کاؤنٹنگ کا پروسیس ہے اس کو نہ دیکھنے یہ بے ضابطگی. اس کے اندر ایک ہڈن جو ہے وہ کرپشن ہو سکتی ہے. ڈیفالٹ جو ہے نا بائی ڈیفالٹ لگتا ہے لیکن یہ بائی ڈیزائن ہے کہ اس طرح اتنا ان کو. اور دوسرا یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے. آپ 10 ووٹوں سے جیت جائیں گے. 10 ووٹ ہی چاہیے نا آپ کو. آپ تو ایسے ہی آپ 2-3 پولنگ اسٹیشن میں 5-10 ووٹ ڈال دیں گے آپ جی. ٹھیک ہے قمر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الیکشن جو گزرا پہلا مرحلہ یہ بھی شفاف نہیں تھا. نہیں شفاف کہہ دیا سر بھائی صاحب نے پریکٹیکل بتا دیا. کہا کہ کوشش ہوگی کہ ہوگا. سر دیکھیں فافن نے خود آبزرو کیا. آپ نے بھی کچھ باتیں ایسی کی میں نے بھی میڈیا کے تھرو دیکھا خود بھی جا کے دیکھا. تو لگتا یہی ہے کہ اس دفعہ پھر شفاف الیکشن نہیں ہوا. کون بتائے گا یہ شفاف ہے اگر وہاں نہ آبزرورز کو جانے دیا ہے نہ وہاں پولنگ ایجنٹ بیٹھنے دیے تو شفافیت کس سے آتی ہے؟ لیکن اس دفعہ کسی نے دوسری پارٹی نے شور بھی تو نہیں مچایا نا سر. تو نہ مچائے شور. ہماری تو ذمہ داری یہ ہے نا ہم نے تو مشاہدہ کرنا ہے. جو مشاہدہ کریں گے وہ بتائیں گے اس کے ثبوت ہمارے پاس. سر کیوں الیکشن کمیشن میں کی طرف سے ہی ہمیشہ فلاز آتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ تحریک انصاف ہو یا پیپل پارٹی یا جماعت اسلامی یا مسلم لیگ کی ہو انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا. ان کے اندر کوئی کسی قسم کا جذبہ جوش و خروش طریقہ کار وہ نہیں تھا. لاہور میں سوائے چوری سرور صاحب لگے رہے کوشش کرتے رہے لیکن وہ آج انہوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا. لیکن یہ پارٹیوں کے اندر کوئی وہ نہیں ہے نہ ان کے اندر کوئی ٹیم ہے. کیا مسلم لیگ نون نے ہوم ورک کیا تھا؟ وہ تیار تھی وہ بہت تیار تھی. انہوں نے کم از کم تو اطلاع یہ مل رہی ہے حکمران جماعت کے تمام جو تھے ایم این اے ایم پی اے ان کے منسٹر وہ رات بھر کام کرتے رہے. ویسے ان کو کام کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے. ہاں ان کی ملازم ہے. ہاں بالکل بیوروکریسی ساتھ ہو گئی. پولیس ان کے ساتھ تھی. پریزائڈنگ افسر ان کے اپنے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی جیت گئی. سندھ میں پیپلز پارٹی جیت گئی تو پنجاب میں نون لیگ جیت گئی. تو پھر تو بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے چاہیے. نہیں بات جماعت یہ جو ہے نا بلدیاتی انتخابات کو ہم نے نام رکھا ہوا ہے یہ جنرل ضیاء الحق کا ریفرینڈم تھا.
یا جنرل پرویز مشرف کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. تو اس کا ریفرنڈم ویسے آپ نے کرایا تھا؟ ہاں نہیں میں نے نہیں کرایا تھا, پورا الیکشن کمیشن نے کرایا تھا, لیکن ہم اسی طرز کا ہو گیا, اسی طرز کا ہو گیا جیسے ریفرنڈم ہمارے ملک میں ہوتا ہے. یا جیسے ہم لے کے ایوب خان کے زمانے کا BD سسٹم, بیسک ڈیموکریسی, بنیادی جمہوریت کے نظام میں بھی ایسے ہی انتخابات ہوئے تھے. وہی روایت ہے جو 59 میں شروع ہوئی تھی اور آج یہ 2015 میں ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اچھا باری میں صاحب, آپ کو یہ تصویر دکھانا چاہتا ہوں. جی اب یہ تصویر ہے پولنگ اسٹیشن کے اندر کی. یہ آپ دیکھ لیں کون سی پارٹی کا انہوں نے لگایا ہوا ہے, اور یہ وہاں پولنگ اسٹیشن بالکل اس کی ہے. اگر یہ میری طرف آ جائے تو میرا کیمرہ اس کو دکھا سکتا ہے, میں بھی دیکھ سکتا ہوں, اور اس پہ واقعی شیر کا نشان بنا ہوا ہے. یہ اس کیمرہ ماسٹر میں آ سکتا ہے. کون ہے یہ آدمی؟ یہ شیر کا نشان بھی ہے اس پہ, اور میں نے کہا آپ کی تصویر ساتھ میں اس نے ہاں دونوں طرف شیر کا نشان لگا کے میں نے کہا شاید ریٹرننگ آفیسر ہے. یہ پولنگ اسٹیشن کے اندر کھڑے ہیں, یعنی پولنگ بوتھ پہ کھڑے ہیں. یہ اگر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, میں بار بار دکھا رہا ہوں کہ باری صاحب نے اپنے موبائل سے لیا ہے. فافن کو ویسے 50% آپ کا رزلٹ ٹھیک ہے, 50% میں تو آپ گئے ہی نہیں نا. 50% میں تو آپ کو ایکسیس ہی نہیں دیا. نہیں اگر دیا جاتا تو اور بہت ساری چیزیں کھل سکتی تھی. امریکہ کی آبادی 32 کروڑ ہے. وہاں جو اوپینین پول ہوتے ہیں نا وہ 6000 کے اوپر ہوتا ہے. تو یعنی کہ اگر آپ صحیح طریقے سے سیمپلنگ کر لیں تو آپ کے رزلٹ صحیح ہوتے ہیں. دیکھ ساری کھا کے نہیں بتایا جاتا. کیوں ہم بلدیاتی انتخابات پر کیوں زور دیتے ہیں؟ اگر یہی صورتحال ہوتی ہے, گنے چنے اور سلیکٹڈ لوگوں ہی سامنے آنے ہوتے ہیں, تو جو عوام کا وقت ضائع کر رہے ہیں ہم. نہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. تو پھر ہم الیکشن سسٹم ٹھیک کرنا چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں الیکشن بہتر کرائیں. ہم اس لیے یہ ساری خامیاں ہم اس لیے اجاگر کرتے ہیں تاکہ ان خامیوں کے اوپر, جیسے آپ کے میڈیا کی, ہم 3 لوگ تو نہیں بات کر رہے نا, لاکھوں لوگ دیکھیں گے ڈیفینیٹلی سارے چینل سارے. تو یہ جو ایک بلڈ اپ ہوگا اور اس سے نظام بہتر ہوگا. ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے کوئی یہ نہیں کرا رہا, لیکن اس کی جو رٹ ہے اس کا سیریس معاملہ ہے, اور اس کی رٹ سٹرونگ ہونی چاہیے. کنور صاحب نے ایک پروگرام میں بہت اچھی بات کی تھی کہ آپ کسی بھی پولنگ افیسر کو پارٹی نہیں بنا سکتے کسی بھی کیس میں, چاہے وہ جو مرضی کر دے. ٹھیک ہے, جس طرح جو مرضی کر دے, پوری وہ آزادی ہے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں مجھے تو الیکشن کمیشن نہیں پکڑ سکتا. مجھے اگر کوئی پکڑے گا تو وہ جس نے میری نوکری لگوائی تھی, یا جس نے میری پوسٹنگ کروائی تھی, یا جس نے مجھے پروموٹ کروایا تھا, میں اس کی خدمت کروں گا, چھپ چھپا کے میں کر دوں گا. ٹھیک ہے, واقعہ درست ہے بالکل. باری صاحب نے بالکل ریفر ٹھیک دیا ہمارا. میں نے یہ کئی پروگرام میں باتیں کی ہیں کہ یہ ہمارے اندر بڑا قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ریٹرننگ آفیسران کو اور پریزائڈنگ آفیسران کو آپ پارٹی نہیں بنا سکتے. کسی الیکشن کی اپنے کمپٹیشن ہوتا ہے نا, ہاں ٹریبونل کے اندر آپ نہیں کر سکتے. ڈسپیوٹ جب بھی پیدا ہوگا آپ ان کو طلب نہیں کر سکتے. آپ جس نے درخواست دی ہے الیکشن ٹریبونل میں, اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے, لیکن ریٹرننگ آفیسران کو اور پریزائڈنگ آفیسر کو نہیں شامل کر سکتے. یہی وجہ تھی کہ 2013 جس کی وجہ سے وہ آزاد ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا کیا بگاڑیں گے آپ, جو مرضی ہم ایک دن آیا ووٹنگ کرائی اور گھر چلے گئے. اس میں یہ بڑی ہمارے اندر خامی ہے اس قانون کے اندر. ٹھیک ہے ناظرین, ہم اس پر ہم بات کریں گے. اور ایک جو اہم ایشو ہے کہ کیا بلدیاتی انتخابات سے جو پاور ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے. جیسے عمران خان صاحب نے کل کی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم محلے کی سطح تک جو ہے پاور ٹرانسفر کر رہے ہیں لوگوں میں, اور ڈیولپمنٹ کا کام بلدیات سے منتخب ہونے والے نمائندگان اور MNA MPs کریں گے. اس پر بھی ہم ذرا بات کریں گے. سر باری صاحب سے اس پر ہم تفصیلی پوچھیں گے. ذرا یہاں لیتے ہیں کمرشل بریک.